बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जिस मौजू पे आपसे बात करेंगे इसके लिए आपके दिल और दिमाग का फ़ासला जो है वो होना ही नहीं चाहिए। और ये जो सारी गुफ्तगू आज आप सुनेंगे इसको आप अपने दिल से सुनना है, इसलिए सुनना है कि ये मैं आपको अपने गुमान से, अपने पूरे ईमान की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये काम अगर आपने आज या आप में से जिन जिन लोगों ने आज करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इंशाअल्लाह ताला जब वो कब्र में लेटे होंगे और उनके लिए आसानियाँ जो हैं वो उतारी जा रही होंगी तो वो आज के दिन को याद कर सकेंगे कि हमने किसी के लिए आसानी की थी, अल्लाह आज हमारे लिए आसानी कर रहा है। उसकी वजह एक जान जब आपने बचाई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ए काबा तेरी बड़ी हुर्मत है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि काबे की बड़ी हुर्मत है, वो अल्लाह का घर है, उसके पीछे पूरी तारीख है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ हैं, जन्नत से आया हुआ पत्थर है, सब बातें अपनी तरफ। लेकिन एक मोमिन की जो ज़िंदगी है ना, उसकी जो तौकीर है वो कहीं ज़्यादा है। ये तौकीर आज इंशाअल्लाह इसका तस्करा करेंगे और तस्करा करेंगे। हवाला जो होगा वो होगा सुंदस फाउंडेशन, जो कि थैलेसीमिया के बच्चों को खून मुहैया करती है बग़ैर किसी पैसों के। अब ये जुमला कहा है ना मैंने, अपने औलाद को सामने रखिएगा और फिर ज़रा सोचिएगा कि ये खुदा न खास्ता अगर ऐसा सिलसिला हो और इसमें कोई चार्जिंग ना हो तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ कैसा सलूक करेगा। हमारे साथ इंतहाई मुहतरम मुर्शिदों जैसा मकाम, पक्की बात है, मुर्शिदों जैसा मकाम, खालिद अब्बास डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता आपका, कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने जितनी खिदमत की है इस जगह की और जितनी खिदमत आपने पाकिस्तान की, इस मुल्क की है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमारे साथ हैं जनाब इंतहाई मोहतरम रागिब नईमी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। आपके कंधों पे अल्लाह ताला ने वज़न जो है ना वो बोझ ज़्यादा डाल दिया, काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको ये करने की आसानियाँ दें। हमारे साथ सोहेल वड़ाइच साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, सोहेल अहमद साहब होंगे, यासीन खान होंगे जो कि सदर हैं सुंदस फाउंडेशन के, और इंशाअल्लाह ताला तारिक निसार जो हैं ये भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले वो कहते हैं ना कि बरकत के लिए कोई काम करना चाहिए, तो इस मामले में जेन्युइनली बरकत के लिए जो काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से शुरू किया जाए, बरकत उसके लिए अपने दरवाजे, बरकत अपने दरवाजे खोल देती है। बरकत के लिए जनाब फसीउद्दीन सोहलवर्दी साहब जो हैं ये हमारे साथ हैं। ये बड़े अरसे से नज़र नहीं आ रहे, ना ये तशरीफ़ ला रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहलवर्दी साहब। और सबसे पहले तो ये फरमाइए कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है पहले, और फिर ये भी ज़रूर फरमाइए कि आप आजकल हैं कहाँ पे, मतलब हमारे पास क्यों नहीं है? मैं अमेरिका में मुकीम हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से नबी अलैहिस्सलाम की तुफ़ैल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बहुत अच्छी है और रमज़ान मुबारक जो है बहुत अच्छा गुजर रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फरमाइए कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है सोहलवर्दी साहब, बहुत ज़्यादा याद करते हैं लोग, और आपकी आवाज़ जो है वो ज़ाहिर है एक ख़ास मुनफरिद उसका एक मकाम है। नात का हदिया अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ तो वो हदिया तो आपको पेश करना ही पड़ेगा। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोग मुझको याद करते हैं, मैं भी पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और उनकी कमी महसूस करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह आपके दिलों में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो मुअज़्ज़ज़ होगी। चश्मे तर का असर देखते रह गए, चश्मे तर का असर देखते रह गए, उनको पेशे नजर देखते रह गए, उनको पेशे नजर देखते रह गए, बाग़ जन्नत के जलवे नजर आएंगे, बाग़ जन्नत के जलवे
نظر آئیں گے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، سبز گنبد اگر دیکھتے رہ گئے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، جو محبت محمد سے کرتے رہے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، دل میں رب کا گزر دیکھتے رہ گئے، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، آئے نوری فرشتے مدینے میں جب، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، نور والے کا گھر دیکھتے رہ گئے، شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس، شہر طیبہ کی ہر ایک گلی میری آس، خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے، خلد کی راہ گزر دیکھتے رہ گئے۔ انتہائی ممنون، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یہ نعتوں کا ہدیہ اور بھی رکھے گا۔ میں خالد عباس بھائی آپ کی اجازت سے سہیل وڈائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کر لوں، میں آپ کی طرف بتائیں۔ سہیل بھائی بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ الحمدللہ۔ سہیل بھائی آپ کا لکھنے پڑھنے کا، سوچنے کا، فکر کرنے کا کام ہے، آپ اس فاؤنڈیشن میں جو یہ خدمت ہے، میں تو اس کو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عبادت کا لفظ استعمال کر لوں، کسی کو اپنا خون دینا عبادت سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ کہتا ہے کہ ایک طبقہ زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے میں اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہوں۔ آپ اس ساری فاؤنڈیشن میں جو کام ہے، بحثیت ادیب، بحثیت ایک فکر مند انسان کے، اس کی خدمت کرنے والوں میں، اس کو امبیسڈرشپ دینے والوں میں سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سندس فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے، درد دل ہونے کے ناطے، یہ ہم انسانیت کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں تھیلیسیمیا میں جو بیماری میں مبتلا ہیں، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، صحیح، وہ والدین کے بلڈ گروپس کی وجہ سے بیچارے اس بیماری میں بچپن میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی، بالکل، اور ان کی زندگی بھی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ بہت کم ہیں جو سروائیو کرتے ہیں، جو 18-20 سال تک جاتے ہیں، اور ان کو ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور خون ان کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی مدد کرنا، آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے انسانیت نے جو آپ کو موقع دیا ہے انسانوں کی خدمت کرنے کا اور انسانیت کو لک آفٹر کرنے کا، یہ اس طرح کا ایک کام ہے، کیونکہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا بیماری میں، اور والدین بھی بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بلڈ گروپس کون سے ہیں، اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو پھر ہر مہینے سوئیاں لگتی ہیں، یہ خون جاتا ہے تو ان کی زندگی میں حرارت دوڑتی ہے۔ اور سندس فاؤنڈیشن جو ہے تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا کے جو بچے ہیں، کوئی 6,000-8,000 کے قریب، ان کو مسلسل خون دیتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے اور بلا معاوضہ کرتی ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب ہیں جو افورڈ بھی نہیں کرتے کہ یہ خون کہیں سے لگوا لیں جا کے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ منو بھائی اس میں شریک ہوئے، ان کا دیکھا دیکھی، ہم بھی اس میں یوں سمجھے والنٹیئر ہیں، رضاکار ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دے کے ہم بھی کوئی تھوڑی نیکیاں جو ہیں وہ کما لیں۔ سہیل بھائی، اس میں ایک بڑی منفرد بات ہے سندر میں، جو لوگ، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو سیلیبریٹیز ہیں، اور بے شک وہ ان کا
ان کا جو سیلیبریٹی ہونا ہے وہ انہوں نے کمایا ہے اور بڑی مدت میں کمایا ہے. خالد عباس ڈار کو لیجئے, میں ان کو گورنمنٹ کالج کے زمانے سے مرشد مانتا ہوں, پاکستان ان کے پیچھے پاگل تھا. اب جاوید صاحب لے لیجئے, منو بھائی لے لیجئے, آپ لے لیجئے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سندر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنا جو سندس میں جو اپنا امیج ہے, جو اپنا فیس ہے, وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. سہیل بھائی, لوگ کتنی دلچسپی لیتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر آئیں اور بچوں کے لیے زندگی کا ایک پیغام لیں؟ دیکھیں ابھی تک ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی. واہ. حالانکہ دیکھیں کووڈ کا مہینہ ہے, کووڈ کا بڑا عرصہ چل رہا ہے اور اس میں خون بھی نہیں ملتا تھا, یہ نہیں تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری جدوجہد یا لوگوں کا خود جذبہ, ہمیں کبھی مشکل پیش نہیں آئی کہ ہم یہ بیٹھ کے سوچیں کہ اس مہینے کیا کریں گے. ہر مہینے اللہ تعالیٰ اسباب دیتا ہے, لوگ مدد کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں, اور جو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں وہ تعریف بھی کرتے ہیں, انسپائر بھی کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی حوصلہ دیتے ہیں. سچی جو بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی جب توجہ ہوتی ہے اور ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. منو بھائی کو مس کرتے ہیں سہیل بھائی؟ بہت. منو بھائی تو ہمارے اوپر ایک چھتر چھایا تھے, ایک چھاتا تھا ان کا, اور ان کی میٹھی میٹھی مسکراہٹ اور ہلکی ہلکی نظریں جو تھیں, ان سے ہم سب انسپائر ہوتے تھے. سہیل بھائی, آپ کو اس بات کا پتہ نہیں احساس ہے کہ نہیں ہے, لیکن خالد عباس صاحب ہوئے, آپ ہوئے, سہیل احمد ہوئے, اب آپ لوگ بھی منو بھائی ہیں. جی, بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے منو بھائی نے جو ان سب پہ ڈالی ہے, ہم پہ ڈالی ہے. ہم تو بہت اشیر بھی نہیں ان جتنا کرتے, لیکن بہرحال اس بات پہ خوش ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے اس میں ہم بھی شریک ہیں. سہیل بھائی, اس میں زیادہ تر آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, بلڈ چاہیے ہوتا ہے, دونوں چاہیے ہوتے ہیں, یا اور کیا ضرورتیں ہیں سندس کی؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. یہ ڈونر نہ ہو تو خون نہیں آتا, اور ڈونر کے لیے ساز و سامان نہ ہو کہ خون کس طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے, بالکل ٹھیک, مشینیں نہ ہو صفائی کے لیے اور الگ الگ کرنے کے لیے, تو وہ ممکن نہیں. تو یہ سارا سسٹم ایک نظام کے تحت چلتا ہے, اس میں ساری چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت رہتی ہے. کبھی کمی محسوس کی کسی چیز میں؟ کبھی کمی نہیں محسوس کی. پاکستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں, سچی بات ہے کہ کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے. جس کی کمی کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ہلکا سا, وہ کمی ہماری پوری ہو جاتی ہے. سہیل بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ عقیدت اور ادب کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وی ریئلی لو یو. آپ کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خالد بھائی, آپ نے کیوں جوائن کی سندس؟ ہاں, میں نے کیوں جوائن کی, منو کا اور میرا کوئی 56-57 برس کا ساتھ تھا. منو میرے پاس ریڈیو پہ آئے تھے جی 63-64 میں, تو پھر ٹیلی ویژن شروع ہو گیا, تو ٹیلی ویژن پہ ہم اکٹھا کام کیا. جزیرہ لکھا منو نے, اس میں میرا کریکٹر جو تھا وہ بہت اسٹیبلش ہو گیا. سمجھ کر لو متے کنال تک, لیکن نہیں سمجھے. وہ 5-6 کنٹینیوٹیز تھیں. یاد ہے, سمجھ کر لو کہ متے کنال تک, لیکن جی ہاں, منو نے مجھے کہا کہ ایک کنٹینیوٹی ضرور رکھنا ہے. یہ آپ نے خود بنایا تھا؟ نہیں, یہ سوسائٹی میں بہت لوگ ہیں, اور یہ اس کی بھی ایک کہانی ہے, ایسے بن گئی کہ منو مجھے کہنے لگے کہ ایک کنٹینیوٹی رکھنی ہے. جیسے کوئی لوگ کہتا ہے سمجھ کر لو, کوئی کہتا ہے مطلب ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کی لئیدہ, کوئی کہتا ہے نہیں سمجھے, کوئی کہتا ہے لیکن, کوئی ایک تکیہ کلام. تو یہ ایک شہر میں ایک بالکل بیکار نوجوان ہے جس کے پاس ایک لیلا ہے اور اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے, اور ایک تکیہ کلام ضرور رکھنا. اب یہ لائیو ہوتا تھا, اندر گیا تو میں بھول گیا. میں کہا یار منو نے کیا سی ہوئی یار, سمجھ کر لو مدد. تو میں نے کیا کیا, یہ ساری کنٹینیوٹیز جتنی تھی 3-4 تکیہ کلام میں نے ایک ہی کر دیے. کیا بات ہے. کہ میں نے اس گھڑی ساز کو کہا, سی ایم منیر کو, کہ ذرا تسی یہ تے دسو, تسی یہ جڑی دکان ہے اپنی سمجھ کر لو متے کنال تک لے کے راتی کتنے بجے بند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا راتی میں 10 بجے بند کرنا. تو 10 ہوں تو تسی کہہ رہے سو سمجھ کر لو متے کنال تک, لیکن 10 بجے بند کر. تو یہ 4-5 کنٹینیوٹیز, 4-5 تکیہ کلام جب میں نے ایک بنا لیے تو اندر یاور بھی ہنسنے لگے اور منو بھی ہنسنے لگا.
تو یہ 60s لیٹ 60s کا تعلق تھا میرا. تو جب کبھی منو کو ضرورت ہوتی تھی کسی جگہ جانا, کسی ڈونر کے یہاں, کسی بڑے آدمی کے یہاں جو سو کالڈ منیڈ ہوتے ہیں, تو مجھے وہ ٹیلی فون پہ کرتا تھا, تو ستا ہے یار سویرے وہ نال جانا تے انہاں کول پیسے لینے نے, ادارہ جڑا وہ پیسے چاہیے نے, تو میں چلا جاتا تھا. تو پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آخری کالم میں ہمارے ذمے کر دیا یہ سارا کچھ آپ لوگ کریں, کہ اب آپ لوگوں نے کرنا. یاسین میرے ساتھ ہیں. یاسین صاحب السلام علیکم. یاسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یاسین صاحب, خالد عباس ڈار نے وہ جو جملہ بنایا تھا نا, سمجھ کر لو کہ متے کے نال دا کہ, لیکن اس میں ان کے پاس نا ایک وہ تھا دمبا تھا, دمبا ہی تھا نا, وہ دمبا تھا, تو ان کی کل کائنات جو تھی وہ دمبا ہی تھی بس, اور یہ نوجوان اسی کو لے کے سارے ڈراموں میں پھرتا رہتا تھا. اب آپ ساروں کو نا خالد عباس ڈار نے دمبا دے دیا, اب آپ کی کل کائنات جو ہے نا وہ سندس ہے, اسی دمبے کو لے کے چلنا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے. کبھی محسوس تو نہیں ہوتا کہ زندگی میں کچھ اور کرنا تھا؟ نہیں سر, شکر الحمدللہ. یہ جو لوگ ہیں سارے ہمارے ساتھ, ان کی وجہ سے اور خاص طور پہ منو بھائی کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ان مریضوں کے لیے جو ہے وہ کمی ہے, یا ان مریضوں کو جو ہے وہ کوئی پریشانی آتی ہے. وقتی طور پہ کچھ پریشانیاں یا کچھ تکلیفیں جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد سے جو ہے وہ تکلیفیں اور وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں نے سر ایک بات دیکھی ہے کہ اگر ہماری یہ جو بھی کام کرنے والا ہے اس کی اگر نیت ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کام ہے. نہ یہ یاسین خان کا کام ہے, نہ یہ منو بھائی کا کام ہے, نہ یہ بلال کتب صاحب کا کام ہے, نہ یہ ڈار صاحب کا کام ہے, یہ تو میرے رب کے کام ہے. بس ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اور شکر ہے الحمدللہ ہم اسی بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں, لوگ جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری مدد کرتے رہیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ تقریباً اسی سال کے اینڈ میں ہمارے جو ہے LDA سے اور باقی معاملات جو ہیں وہ اپروو ہو جائیں گے, تو ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا ہاسپٹل جو ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے اور دیگر جو بلڈ ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں. وہ 12 فلور کے اوپر مشتمل ہوگا. اس میں ICU, CCU, اس میں آپریشن تھیٹرز, ان میں ان کے تمام جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے ایک ہی چھت میں. اور یہ پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اپنا ایک واحد سینٹر ہوگا جو پورے پاکستان کے مریضوں کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. باقی ادارے بھی جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اچھا کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان مریضوں کی زندگیوں کا چراغ روشن رکھا جا سکے اور ان کو آسانیاں دی جا سکے. یاسین خان, وہ جب خان صاحب آئے تھے نا, یہاں مال روڈ پہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے, تو لوگ بڑا ڈسکریج کرتے تھے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنی ذمہ داری سے اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, ہم نوکر بن کے نہ جو خدمت ہو سکے گی نا آپ نے اس ہسپتال کے لیے ہمیں بتانی ہے اور ہم نے کرنی ہے. یہ حکم جو ہے یہ صرف اللہ کا ہوگا. حضور اقدس یہ خدمت نہیں ہے, یہ عبادت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کائنات کلام مجید میں فرماتا ہے, ومن احیا صفا کا نام احیا ناسا کلّہ. جس نے بھی کسی بھی ایک انسان کی زندگی دی, اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی ہے. اور یہاں پہ ایک انسان نہیں, یہاں پہ تو بے شمار بچے جنہوں نے, اور ہر جو کہ اپنے 15 دن بعد ان کو زندگی جو اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہیں, اور جن کو دیکھ کے وہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں, تو ان کو مسلسل زندگی, ان کی زندگی کی ڈور کو چلائے رکھنے کا یہ سبب بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار کام دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ضروری ہیں. انہی ضروری کاموں میں سے ایک یہ کام بھی ضروری ہے جو کہ معاشرے کو لازمی طور پہ کرتے رہنا چاہیے. معاشرے کا ایک تانا بانا ہے, ایک فیبرک ہے, اور جب تک معاشرے کے وہ تانا بانا ایک سموتھ طریقے سے چلتا رہتا ہے تو وہ معاشرہ رن کرتا ہے, سوسائٹی چلتی ہے. اور معاشرے کے تانے بانوں میں سے یہ ادارے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں معاشرے کی سموتھنس کے لیے, زندگی دے رہے ہیں. یہ ایسے تمام ادارے جو کہ اپنے اپنے میدان میں
بچوں کو بڑوں کو زندگی فراہم کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کو آگے چلا رہے ہیں اور انہیں ایک آس اور امید دلا کے رکھ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی زندگی کو آگے لے کے چلے گا، ہم اس کا سبب بن رہے ہیں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں. راغب بھائی، جامعہ نعیمیہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، لوگوں کو رہائش دیتا ہے، لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، لوگوں کو حدیث پڑھاتا ہے، لوگوں کو اخلاق پڑھاتا ہے، لوگوں کو زندہ رہنے دیتا ہے، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ان کو وہ مفتی بنا دیتا ہے. یہ سارے باتیں ہیں، لیکن واپس آ کے آپ سے ایک چپتا ہوا سوال اور آپ کے کندھوں پہ ایک اور ذمہ داری جو ہے وہ ڈالوں گا. وقفہ لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں جو بھی کام کریں اللہ نے آپ کو خصوصیتیں دی ہوتی ہیں. کسی کے پاس بولنے کی طاقت ہے، کسی کے پاس ایکٹنگ کی طاقت ہے، کسی کے پاس گانے کی طاقت ہے. جو بھی طاقتیں ہیں، آپ زندگی میں صرف ایک فیصلہ یہ کر لیں کہ آپ نے اپنی اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں آپ نے اس کو اللہ کے واسطے استعمال کرنا ہے. اس میں آپ کو لکھوکھا مسالے دے سکتا ہوں جس میں کہ جس شخص نے فیصلہ کر لیا اللہ نے صرف اس کو اس کام میں برکت نہیں دی، اللہ نے اس کو رزق میں بھی برکت دی اور عزت میں بھی برکت دی. ہو سکتا ہے کہ چہرے دیکھنے میں آپ کو ایک امیج بلڈ ہوتے ہوں، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں ان کی پیٹھ کے پیچھے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تمام لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک چیز جو کامن ہے نا، وہ ہے سچا پکا مسلمان. یہ میرے ساتھ ہے جناب سہیل احمد صاحب. عزیزی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. عزیزی بھائی آپ اپنے نام کا، ظاہر ہے سارے لوگ آپ کے دنیا جہان آپ سے محبت کرتی ہے، آپ اپنے آپ کو سندس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ میری خاطر یہ کریں، مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کام کریں. کبھی اس کام کو لوگوں تک پہنچانے میں کبھی کوئی دقت محسوس ہوئی؟ دیکھیے کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی. لوگ جو ہیں وہ بڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. پاکستان میں یہی تو ایک چیز بچی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تو بلال صاحب یہ ایمان ہے کہ آپ کسی کا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ آپ پہ مہربانی کر رہا ہوتا ہے. یہ تو آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل میں دیکھیں گے تو یہ بالکل ایکچولی یہی بات ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو وہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے والی بات ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کام میں ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کے. اور میں خود بھی یہاں سندس فاؤنڈیشن حاضری دیتا رہتا ہوں. وہاں پہ دیکھ کے نا جی بچوں کے والدین کو اور ان کی آہو بقا دیکھ کے، ان کا غم دیکھ کے تو بخدا وہاں سے تو جانے کو جی نہیں چاہتا. جی چاہتا ہے وہیں ساری زندگی بندہ بیٹھا رہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب ایک امتحان آ جاتا ہے والدین پہ، تو میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں گھر بک گئے، دکانیں بک گئیں، اپنا ہر چیز بیچ کے تو بچے کو بیچارے علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور خون دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے خون وہ دلوا رہے ہوتے ہیں، آنا جانا خرچہ یہ وہ. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہاں پہ جو استعمال ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ پیسوں سے آتی ہیں، مگر لوگ الحمدللہ بڑا پیار کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں، میں پھر یہ کہوں گا کہ جتنا بھی لوگ کرتے ہیں یہ کم ہے، بہت زیادہ مزید ہونا چاہیے، چونکہ وہاں پہ اخراجات بہت ہوتے ہیں جی. اور بچوں کی زندگی جو ہے اس کو اتنی ترسی ہوئی آنکھوں سے پاس کھڑے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا بچ جائے اور اس کو اسی طرح ٹریٹ یہ ہوتا رہے. تو میں نے جی یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ لوگوں کو یہ چاہیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بہت کرتے بھی ہیں، مزید کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ آپ کسی کی مدد نہیں کر رہے بلکہ ایکچولی وہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ایک
जामे मेरे की लाइन मैंने लिखी हुई है जी कि सफर आखरत के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, कंधा देने वाले दरअसल चारपाई के नीचे घुसकर अपने आप को महफूज कर रहे होते। ओए होए होए होए। अगर बिलाल भाई इसके दर्जात, इसका सवाब, इसका रिटर्न इतना अट्रैक्टिव ना होता तो मेरा ख्याल है कंधा देने के लिए भी कोई ना जाता। क्या बात है। तो वो भी हम असल में तो अपने आप को महफूज कर रहे होते हैं। हमारे मजहब के अंदर इतनी खूबसूरत रवायात और इतने खूबसूरत अहकामात हैं, इतने प्यारे उसूल हैं कि हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दूसरे का भी काम हो रहा होता है और एक्चुअली हमारा अपना भी काम। क्या बात है सुहेल भाई, आपकी शोहरत जो है वो सुहेल अहमद के तौर से ज्यादा अजीजी के तौर पे है, वो आपका एक किरदार है। लेकिन आप तो एक किरदार है, मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं शनाख्ती कार्ड लेके इंशाल्लाह किसी दिन पेश होगा। तो सुहेल भाई, लेकिन आपके अंदर एक आशिक रसूल भी है, एक पक्का मुसलमान भी है, एक इंसान भी है, एक अदीब भी है, एक शायर भी है, एक मज़ाहनिगार भी है। ये सारे किरदारों को अगर मजमुआ बना लें तो किसी मुश्किल में किसी बच्चे को, किसी बच्चे के वालिदैन को सहारा देने के लिए क्या करते हैं आप? देखिए जी, ये यासीन साहब जो हैं हमारे भाई, जो सदर हैं सुंदस फाउंडेशन के, ये जब हुक्म करते हैं मैं इनसे शर्मिंदा भी होता हूँ। असल बात तो ये है कि मैं वाकई इनसे शर्मिंदा भी होता हूँ। कई दफ़ा मैं मसरूफियत की वजह से शहर में नहीं होता, कराची हूँ रिकॉर्डिंग के लिए या अपने इधर रिकॉर्डिंग में मसरूफ होता हूँ तो मिस करता हूँ। मगर मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये मुझ समेत हर शख्स को ये ड्यूटी बड़ी ज़रूरी है देने। बेशक बहुत से बच्चे आप हैरान होंगे बिलाल भाई कि उनके वालिद छोड़ के चले जाते हैं, बीवियों को तलाक दे देते, औरतों को तलाकें दे देते हैं कि इस बच्चे का इतना मतलब खर्चा और किस तरह मैं इसको लेके चलूं, और छोड़ के चले जाते हैं इस बीमारी के बच्चों को, अपनी बेगमों को। ये मैंने खुद उधर देखा है, मैं विटनेस हूँ। मैं तो वहां पे जाता हूँ तो बाखुदा मेरा दिल हिल जाता है। मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ, मैं तो वहां खड़ा होना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हर कुर्सी के ऊपर, हर चेयर जो जिस पे बच्चा लगा होता है, बेचारा खून जिसे लगा होता है, हर चेयर के ऊपर एक अलग स्टोरी है, हर चेयर के ऊपर एक बड़ी ही गमनाक दर्दनाक कहानी है। तो ये चूंकि हम लोग सुहेल भाई गम कैसे बांटे उनका गम बांटे कैसे? यार गम तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि जी तो चाहता है बिलाल भाई के वहां से हटे ही ना, उनके सराहने खड़े रहें। तो मेरा मतलब है कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, चले हमें अपने बच्चों को भी देखना है, जो कि मेरा ख्याल है कि ये एक बहाना होता है। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल उधर जाके विजिट कर सकते हैं और हर महीने जा सकते हैं, हर हफ्ता ना सही महीने में एक आध चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट करनी चाहिए, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अकाउंट्स जो है, इनके अकाउंट के नंबर वगैरह, ये वो सब कुछ इसके ऊपर है। और जो थोड़ा बहुत मैं सुहेल भाई, हमारी स्क्रीन पे भी वो नंबर चल रहे हैं, आप लोगों से इस पे अपील भी कर सकते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं इंसान होने के नाते मैं भी किसी वक्त सोचता हूँ कि क्या ये मेरा पैसा जो है ये ठीक जगह पे जा रहा है। सही बात। तो भाई इस जो अदारा है, ये जो सुंदस फाउंडेशन, इसका मुड जो है वो मुन्नू भाई थे मरहूम। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपनी जो मेरी एक इंफॉर्मेशन है जर्नलिज्म के हवाले से या इंसानियत के हवाले से, मैंने मुन्नू भाई जैसा आदमी जर्नलिज्म के शोबे में नहीं कोई भी दूसरा देखा। सही। कोई एक उस जैसा नहीं है, मुन्नू भाई जैसा कोई एक नहीं है। इंतहाई ऑनेस्ट, इंतहाई मोहब्बत से भरे हुए, वो मेरे भी दोस्त थे, आगे मेरे बच्चों के भी दोस्त हैं, मेरे वालिद साहब के भी दोस्त थे, मेरे नाना के भी दोस्त थे। एक मोहब्बत से भरा हुआ ना जी एक मुजस्मा थे वो मोहब्बत का। तो उन्होंने जैसे ये इसकी सरपरस्ती की और खुद बेचारे बीमार होने के बावजूद वो डंगोरी पकड़ के बेचारे हर फंक्शन में पहुंचते थे और इन बच्चों में बैठ के बड़ी तस्कीन महसूस करते थे। तो हमें इस तरह के जो हमारे हीरोज हैं, जो मॉडल्स हैं, जो जिन्हें हम आइडियलाइज करते हैं, हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। बेशक। हमें सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं रहना चाहिए,
ہمارے ملک کے اندر بلال بھائی ایک ہی کمی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سب بکواس ہوتی ہے، سب اپنی اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ ہم با عمل عالم نہیں ہیں، ہم بے عمل عالم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر نحوست ہے۔ بے عمل عالم نحوست پھیلاتا ہے۔ ہم ہر چیز جانتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، میرے سمیت ہم سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے واز کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں عمل میں بھی آنا چاہیے، ہمیں عملاً یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس علم ہے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کا پیغام جو ہے بڑا صوفیانہ اور بڑا عالمانہ، آپ کے بھائی کا پچھلے ماہ انتقال ہوا، ہماری تعزیت قبول فرمائیے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لیے اگلے آگے جو سفر ہے اس کو آسان فرمائے۔ بہت یہ ہر چیز جو ہے اس نے مٹی میں جانا ہے، اور مٹی سے باہر صرف وہ چیز رہے گی جو آپ کسی دوسرے کو دے جائیں۔ بے شک جو آپ خود استعمال کر لیں گے، جو آپ خود اپنے آپ پہ لگا لیں گے، وہ تو ہر چیز مٹی ہو جائے۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ پشاور چلتے شہاب ہمارے ساتھ ہیں، اور شہاب سے آج تسلی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سہیل بھائی نے جو باتیں کی کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، اور صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ عمل میں رمضان میں بہت بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ایک مناسب قیمت پہ لا کے ایمانداری سے منافع کمائیں، تاکہ وہ حرام خوری کے زمرے میں نہ آئے۔ جناب علی حضور فرمائیے گا آج کیا حال ہے پشاور کے؟ جی بلال صاحب، بالکل رمضان مہینہ ہے برکتوں کا، نیکیاں سمیٹنے کا۔ اس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو عوام ہے ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور حرام خوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ سرکاری حکومت جو انتظامیہ ہے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں عوام کو ریلیف دی جائے، لیکن جو یہاں کے دکاندار ہیں وہ اس کو بالکل فالو نہیں کر رہے۔ سرکاری ریٹ کے مطابق جو امرود یہاں پہ دیا گیا ہے وہ 160 روپے فی کلو ہے، لیکن یہاں پہ وہی امرود 200 روپے فی کلو پہ فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر اسٹرابری کی بات کی جائے وہ 170 روپے ہے سرکاری ریٹ کے مطابق، یہاں پر وہ 250 روپے فی کلو پہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح تربوز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، باقی جو کیلا ہے وہ 160 روپے کلو پہ سرکاری ریٹ پہ فروخت ہوتا ہے، وہ یہاں پر 200-250 روپے فی کلو پہ فروخت کیا جاتا ہے۔ جو تمام تر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں 50 سے 100 روپے کے درمیان اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دہی کی اگر ہم بات کریں تو سرکاری ریٹ کے مطابق اس کو 110 روپے فی کلو پہ رکھا گیا ہے، وہ 150 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھینس کا گوشت کی اگر ہم بات کریں وہ سرکاری ریٹ کے مطابق 350-400 تک دیا گیا ہے، وہی گوشت رمضان مبارک کے مہینے میں 600-700 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ باقی ممالک میں جو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، عوام کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں پہ جو منافع خور ہے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ بڑی اعلیٰ لگی، لیکن آپ نے جو باقی ممالک کا، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں پہ کہ ابھی تک ایمان کی دولت نہیں پہنچی، وہ ثانیہ کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس 1 منٹ ہے، آپ کو میں نے ایک سوال کا اس کا بالکل دل سے جواب دینا ہے، پھر میں وقفے پہ جاؤں گا۔ جب بھی زور چلتا ہے نا ہمارا چلتا ہے ممبر پہ ہے، ہم نے مولوی کو کہنا ہے کہ تو کر سارا کچھ، ممبر کو کہنا ہے تو خراب ہے، کووڈ ہو جائے آپ کی غلطی، جو بھی ہے۔ اب اس وقت راغب نعیمی خون نہیں مل رہا، کیا یہ لوگ مدارس کا رخ کریں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ وہ تمام مدارس جو کہ اوپن ہیں اور جو اوپن رہے ہیں ابھی تو چھٹیاں ہیں رمضان کی وجہ سے، اس کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے سال جب تمام یونیورسٹیاں بند تھیں، شوکت خانم کو 112 بیگ خون کے دیے، جس نے میں نے اپنا خون بھی دیا، سٹارٹنگ میرے سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر سندس بھی آئے تھے، انہیں بھی ہم نے کچھ بیگ کر کے دیا، لیکن چونکہ امتحانات قریب تھے اتنے بیگ ہمارے نہیں ہو سکے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ سے مدارس اوپن ہو جائیں گے اور حکومت کی طرف سے پرمیشن ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اب کی بار سندس کے لیے ایک باقاعدہ کیمپ ارینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے اسی کی درخواست آپ کے پاس لے کر آنی ہے۔
میں ایک وقفے پہ جا رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں, اور اب پتہ چلی آپ کو بات کہ دل کی بات کیسے نکلتی ہے. جو میں چاہ رہا تھا وہی آپ نے مجھے وقفے میں بھی بتا دیا. حضور اقدس, یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کی جسم کا خون ہے نا, اس نے کچھ دنوں کے بعد ضائع ہو جانا ہے, یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ریڈ سیلز جو ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو دوسرے کی زندگی بھی بچ جائے گی اور آپ کے جسم میں تازگی بھی آئے گی. لیکن یہ متھ کیوں ایسی ہے کہ لوگ خون دینے کو کمزوری سمجھتے ہیں؟ واپس آئیے خالد عباس ڈار سے ہی پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں سے ایک بہت بڑی قبولیت یہ ہوتی ہے, جیسے خالد عباس بھائی فرما رہے تھے کہ ان کا ایک جملہ جو ہے وہ ڈرامے میں مشہور ہو گیا. اور یقین کیجئے میں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ لاہور میں شاید کوئی جمع دار بھی ایسا نہیں, کوڑا اٹھانے والا بھی ایسا نہیں, کوئی ڈپٹی کمشنر بھی ایسا نہیں, کوئی کمشنر بھی ایسا نہیں جو یہ جملہ جو ہے وہ نہ بولتا ہو. یہ سب جو تھا یہ عام زبان کے اوپر تھا, شناخت بن جاتی ہے جملے. اسی طرح نعت کی دنیا میں میں پنجتن کا غلام ہوں, یہ فصیح الدین آپ کی شناخت بن گئی ہے. میں نے آپ کو بڑا انتظار کرایا, میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی, لیکن یہ کلام جو ہے وہ جو مرضی پڑھ لے, لیکن جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ ہی نے پڑھا ہے. یہ ہدیہ فرمائیے گا. الحمدللہ بہت اچھا رمضان شریف گزر رہا ہے, اور رمضان کی برکات, رمضان المبارک کے روزے رکھنا, نماز تراویح ادا کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ الحمدللہ روز کا معمول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو اس منقبت جس کا آپ نے فرمایا ہے اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک سادہ, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمر سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ذات علی کہے, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں قمر ہوں شاعر بے نوا, میری حیثیت ہی
عاشق گادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور سہیل وردی بھائی آپ کی یہ غلامی جو ہے نا وہ ہم نے محسوس بھی کی اور دیکھی بھی. اللہ ہمیشہ آپ کو ایسی رکھے. آپ نے میرے ساتھ رہنا. ایک کلام ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اور سنوں گا. خالد عباس بھائی بڑی اہم بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے کمزوری ہو جائے گی, یہ تاثر صحیح ہے؟ ہاں یہ جو پرانے ایک جنریشن جو ہم سے پہلی تھی نا جی, انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ساس سمجھ لو, آپ ماں سمجھ لو, کو بابا سمجھ لو کہ خون دینے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے, ماڑا ہو جاتا ہے. سس خاص طور پہ کہتی ہے ادوں دا رنگ را پیلا جدوں دا نے خون دیتا ہے. حالانکہ ایسی چاہے اس نے نہ بھی دیا ہو, وہ اس کا شوق ہوتا ہے کہ میرا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کام. مگر یہ ایک خون کا بیگ جو ہے نا یہ 5 جانیں بچاتا ہے. ایک بیگ جو ہے یہ 5 لوگوں کے کام آتا ہے. جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس میں سے ہم نکال لیتے ہیں, اور اس میں سے پلیٹلیٹس بھی ہم نکال لیتے ہیں, پلازما بھی لے سکتے ہیں. جی ڈینگی کا بہت دیا ہم نے پچھلی دفعے. اب ان دنوں میں یعنی کرونا کی وجہ سے پورے سال میں ہمیں بہت مشکل پیش آئی. کالجز سارے بند تھے, یونیورسٹیز ساری بند تھیں, اور کمپنیز اور جتنے گیدرنگز بہت کم ہمیں ملی. اور پھر یہ ہوا کہ یہ دعوت اسلامی نے ہماری بڑی مدد کی. دعوت اسلامی والوں کے ہاں یعنی ایک اللہ ان کو جزا دے, ان کے ہاں ایک خبر پہنچ گئی کہ ہمیں خون چاہیے. تو ہمارے جو 5-6 سینٹرز ہیں سب پہ انہوں نے فیصل آباد بھی دیا, اسلام آباد بھی دیا, گجرانوالا, گجرات, سیالکوٹ, لاہور. اور حالانکہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سڑکیں بند ہیں, گاڑیاں نہیں ہیں, مگر وہ آ کے دیتے تھے. خالد بھائی جتنی بھی اسلامی نظریاتی جماعتیں ہیں نا وہ یہ کام کرتی ہیں. جی ہاں, یہ صدقہ جاریہ ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ خون دے کے جان بچا رہے ہو 5 لوگوں کی, اور یہ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے. اس کی آگاہی اگر ہو جائے, جس کو پتہ چل جاتا نا, وہ تو 3 مہینے میں تو بلڈ جو ہے آدمی باڈی میں ویسٹ ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرا مطلب ہے اس طرح رکھا ہوا ہے, ایک ریزرو رکھا ہوتا ہے جیسے موٹر سائیکل میں ہوتا ہے کہ ریزرو لگا لو یار, ٹینکی ختم ہو گئی. اس کا مطلب اگر کوئی شخص ہر 3 مہینے بعد خون دے دے تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور فریش ہے. وہ بہت فریش ہے اور بڑا بابرکت ہے یہ, اور اللہ اس کو نفع میں رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. طارق نثار آپ میرے ساتھ ہیں. طارق نثار یہ فرمائیے کہ آپ کو آج ایز آف ٹوڈے آپ کو کن مسائل کی دقت ہے, یا آپ اگر آج اس وقت اس پلیٹ فارم سے اپیل کریں تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ اور آپ بذات خود ویسے ڈونر بھی ہیں بہت بڑے سندس کے. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 السلام علیکم. جی بیسیکلی چند سال پہلے, کچھ 1 سال پہلے میں نے نام تو 98 سے سنا ہوا تھا, تو میں 6 سال سے وابستہ ہوں, اور میں نے دیکھا ہے آ کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور غم بھی ہوا. خوشی یہ ہوئی کہ منو بھائی جیسے لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں, ان پھول جیسے بچوں کو زندگی دے رہے ہیں, اور غم اس لیے تھا کہ یہ اتنے ننھے منے بچے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے جو بھی آفت آئی ان پہ, بہرحال ہمیں یہ چاہیے ایز اے بزنس مین ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کا مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. ہم نے بھی چلے جانا ہے, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے ہم نے, اور جب یہ جائیدادیں ساری یہاں ہم نے چھوڑ کے جانی ہیں. اور یہ کام ایسا ہے کہ اگر اب ان بچوں کی, ان پھول جیسے بچوں کی خدمت کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے جانے کے بعد بھی نا اس کا ہمیں پروفٹ ملتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پھول جیسے بچے, یہ ان کی خوشبو پورے ملک میں پھیلنی چاہیے, اور ہمیں قانون پہ بھی تھوڑی سی توجہ حکومت کو دینی چاہیے کہ نکاح ہو ہی نہ جب تک یہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہ ہو.
تو میرے خیال میں اس سے ہم کافی یہ کمی لا سکتے ہیں. ہے نا وہ بہت ہی زیادہ حکمت والی کہیں, اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام آباد میں بھی آپ کی یہ باتیں سن رہا ہو اور بزنس کمیونٹی میں بھی سن رہا ہو. حافظ جی دو باتیں بڑی اعلیٰ, ایک کہ نکاح جو ہے وہ بلا بعد اور اس کی مثالیں اسلامی ممالک میں موجود ہیں. میں ایران کی مثال تو آپ کو فوری طور پہ دے سکتا ہوں کہ بغیر ٹیسٹوں کے نکاح نہیں ہو سکتا, جو محبت مرضی ہو آپ کی. دوسری بات کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو انویسٹ کر کے نفع کماتی ہے, اس سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگلی دنیا میں بھی اس کا انعام مل رہا ہے. دیکھیے ہم نے نا انویسٹمنٹ صرف اور صرف اس دنیا کے لیے رکھی ہے, جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں جو دعا دی گئی ہے اور یہ کی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم نے دنیا کی اچھائی بھی مانگنی ہے اور آخرت کی اچھائی بھی مانگنی ہے. ہم صرف دنیا کی اچھائی کے طالب بن کے رہ گئے ہیں. ہمارا مطمع نظر, ہماری پوری جد و جہد, ہمارا پورا بزنس جو بھی ہم نے کھڑی کی, امپائر کھڑی کی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب کووڈ کی ویو جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, تو اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ بلیک بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ظاہر بات ہے ہمارا پورا معاشرہ ہی اسی قسم کا بن چکا ہوا ہے کہ جہاں پہ دیکھتا ہے 2-4 پیسے کا نفع ہے وہاں پہ کود پڑتا ہے اس کے اندر. اس کووڈ ہمارے لیے مذہب جو ہے وہ صرف عبادات تک ہے, رہ گیا ہے عبادات تک, اس سے زیادہ نہیں ہے. جبکہ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے اسے ہم اپنے مذہب کے مطابق اگر کر لیں تو ہمارے لیے دنیا تو چھوڑیے آخرت میں بڑا اعلیٰ مقام ہمیں دینے کو تیار ہے, لیکن ہم وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم میں وہ جستجو ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ چیزوں کو ہم اکٹھا کر لینے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے ماہ رمضان میں ہر بندہ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتا ہے, زکوٰۃ نکالتا ہے. اچھا زکوٰۃ نکالنے کا چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اٹکل پچو سے نہیں نکالنا ہے. اس کا جتنا بھی حساب ہے وہ حساب کر کے اضافے کر کے آپ دیں. اگر کہیں پر زکوٰۃ کی رقم مال میں باقی رہ گئی تو وہ پورے مال کو ڈسٹروائے کرنے کا کام کر سکتی ہے. لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم صحیح طرح نہیں دیتے. جب زکوٰۃ کی رقم نکال رہے ہیں تو آپ اٹکل پچو والی بات آپ نے بڑی اچھی کی, اٹکل پچو نہ کریں, پوری طرح دیں اور سب میں اور کھل کے دیں. زیادہ دے جائیں گے تو کوئی مطلب قیامت برپا نہیں ہو جائے گی, آسانی ہوگی. یاسین آپ میرے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ بچے ہیں. یہ جو بچہ اس سے یہ ذرا پتہ کیجئے کہ یہ بچہ اپنے آپ کو مستقبل میں کیسا دیکھتا ہے, کیا ہابیز ہیں, کیا کرنا چاہتا ہے, کیا خواہشیں ہیں, کیا خواب ہیں, کیا توقعات ہیں ہم سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. یہ بچی فائزہ ہے. فائزہ سر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا توقعات ہیں, آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں اور آپ کا اپنے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فائزہ ہے اور میں تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہوں. تقریباً 18 سال سے مجھے بلڈ لگ رہا ہے اور میں 18 سال سے ہی اسی سندرس فاؤنڈیشن میں آ رہی ہوں اور یہیں سے بلڈ لگوا رہی ہوں اور میرا ٹریٹمنٹ یہیں پہ ابھی تک چل رہا ہے. اور ساری ادویات جس بھی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سندرس فاؤنڈیشن ہمیں مہیا کرتا ہے اور بلڈ بھی سندرس فاؤنڈیشن ہی ہمیں مہیا کرتا ہے. اور میری سب سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عطیات دے کر میری اور میرے دوسرے ساتھیوں کی, دوستوں کی جان بچائی جا سکے. اور میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ عطیات سندرس فاؤنڈیشن کو دیں. یہ بچے جو ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہوں ابھی جینے کا اور انشاءاللہ بس, ضرور اور ان کی کوئی خواہش بننا نہیں چاہوں ہے. گی. یہ میں نے سوال جو ہے نا صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ یہ بچے صرف زندہ رہنے کی ضد کرتے ہیں. بچے بہت سی ضد کرتے ہیں, یہ صرف زندہ رہنے کی ضد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. ہمارے ساتھ مرحا ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے. ابھی مرحا نہیں ہے ہمارے ساتھ. اوکے. اور بچے ہیں ہمارے ساتھ. جی حماد ہے. حماد بات کریں گے. السلام علیکم. میرا نام حماد ہے. میں تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ ہوں. میری عمر 21 سال ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں اور 21 سال سے میں سندرس فاؤنڈیشن میں بلڈ لگوا رہا ہوں اور یہاں پہ ہر طرح کے ادویات اور بلڈ وغیرہ صاف اور اسکرین بلڈ مہیا کیا جاتا ہے.
تو میری گزارش ہے سب سے دیکھنے والوں سے کہ عطیات اور اپنا بلڈ کا عطیات اور اپنے فنڈز وغیرہ ساری خیرات وغیرہ یہاں پہ دی جائے تاکہ ان معصوم بچوں کی زندگی بچائی جا سکے. خود بھی کتنا معصوم ہے اور کہہ رہا ہے معصوم بچوں کی. یہ آپ کے پیچھے یاسین ایک بچہ جو ہے ٹانگیں فولڈ کر کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا آپ کے سامنے, یہ ذرا اس بچے سے بھی بات کرائیے. یہ بچہ کب سے آ رہا ہے اور کیا خواہشات ہیں, کیا خواب دیکھتا ہے یہ بچہ؟ السلام علیکم, میرا نام محمد احمد ہے. میں نے گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں اپنی آگے کوالیفیکیشن سٹارٹ کرنے والا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا رکا ہوا ہوں. میں سندس فاؤنڈیشن کافی عرصے سے آ رہا ہوں, مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کب سے آ رہا ہوں. یہاں پہ میڈیسنس کے علاوہ بھی بچوں کو, کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو رینٹ پے دیا جاتا ہے, وہ بھی سندس فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے. جو بچے یہاں پہ آنے کے لیے ان کے پاس وہیکل کے پیسے نہیں ہوتے وہ بھی دیے جاتے ہیں تاکہ بچوں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بلڈ کے لیے ناغہ نہ کروا سکیں. اور اس کے علاوہ بچوں کی کافی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یاسین آپ کے پیچھے ایک بیٹی لیٹی ہوئی ہے جس کو بلڈ لگا ہوا ہے, اس سے بات کروا سکتے ہیں؟ اگر یہ جاگ رہی ہے, سوئی نہیں ہوئی, تو اس سے ذرا بات کیجئے گا. سر بچی تو سوئی ہوئی ہے, میں کسی اور بچے سے بات کروا دوں؟ جی بچی سوئی ہوئی ہے سر. سونے دیں, بالکل بالکل. اس کے پیچھے بھی ایک اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم, میرا نام رمشا احمد ہے. میں میس کمیونیکیشن کر رہی ہوں پی یو سے اور میرڈ بھی ہوں. سب ہمیشہ سے بلڈ یہیں سے لگا ہے. میرے لیے تو یہ سیکنڈ ہوم کی طرح ہے. میرے لیے تو یہ سندس فاؤنڈیشن سیکنڈ ہوم کی طرح ہے. مطلب مجھے یہاں پر ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, بلڈ, بہتر ٹریٹمنٹ اور میڈیکیشن, ہر چیز یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہے مجھ سمیت میرے تمام تھیلیسیمک ساتھیوں کو. تو آپ سب سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ خون کا عطیہ اور اپنی زکوٰۃ اور خیرات ہم سب کے ساتھ ہم سب کو آ کے ڈونیٹ کیجئے تاکہ ہم لوگوں کی ایسے ہی آگے زندگی چلتی رہے. تھوڑے سے مشکل حالات ہیں کہ بلڈ کی تھوڑی سی بہت شکریہ, آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہمیں خیرات دیجیے. میرے خیال میں آپ کا حق ہے جو کہ ہمارے پاس ہے, جو کہ ہمیں آپ تک پہنچانا چاہیے. اور ہمارا وسیلہ جو ہے وہ خالد عباس. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ میرے پاس 1 منٹ ہے. احساس کی. یار میں کہتا تھا نا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں سارے. ہمیں صرف احساس چاہیے کہ یہ میرے بچے کیسے زندہ رہیں گے. ہائے ہائے, بس کچھ لفظ نہیں ہے, وقفے پہ جاتے ہیں. ہاں, یہ جتنے بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان کو خون چاہیے. خون جب چاہیے ہوتا ہے, بلڈ جب جاتا ہے, تو یہ بچے آپ دیکھیں گے کہ ان کے کمپلیکشن جو ہے وہ ذرا ڈارک ہونے لگ جاتا ہے. وہ اس لیے ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ آئرن ان کے لیور کے اندر زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر خون لینا ہے, وہ تو لینا ہے, لیکن کیونکہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے آئرن اکٹھا, پھر ان کو میڈیکیشن دینی پڑتی ہے تاکہ ان کا جو آئرن ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نکل جائے وہاں سے. یہ ایک پروسیس ہے پورا جس میں صرف خون نہیں چاہیے, جس میں آپ کو لیبارٹری بھی چاہیے, آپ کو ان کے رہنے کی فیسلٹیز بھی چاہیے, ان کو خون بھی چاہیے, ان کی دیکھ بھال بھی چاہیے. یہ تمام چیزیں ایک سائیکل آف منی ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ سائیکل آف جنت ہے جو کہ اب یہاں کما سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جناب مرحا کی طرف جو کہ روزہ کشائی کی طرف آج جائیں گی. پہلا روزہ ان کا لاہور لے کے چلتے ہیں مرحا کے پاس. بہن کے سنگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے 5 سالہ مرحا کی زندگی کا آج خاص دن ہے کیونکہ آج اس کا پہلا روزہ ہے. حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ. کم عمری میں ہی اللہ کی خوشنودی کی خاطر بڑی بہن منہا سے قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھا. کلو اللہ احد اللہ الصمد. ننھی مرحا کا کہنا تھا کہ روزہ ضد کر کے رکھا. بھوک اور پیاس کا تجربہ بھی دلچسپ رہا. مما نے کہا تھا کہ نہ روزہ نہیں رکھنا, تو نہ پھر میں نے رکھ لیا. مجھے پیاس لگی, میں نے پانی نہیں پیا, میں نے پڑھا, پھر میں نے نماز پڑھی.
11 साला मनहा ने भी छोटी बहन की रोजा कुशाई के लिए वालिदा के साथ मिलकर इसकी पसंद के खाने तैयार किए। जब मैं सहरी टाइम उठती थी तो मेरी बहन कहती थी कि मुझे भी रोज़ा रखना है, तो जब आज उसने रोज़ा रखा पहला तो उसकी फेवरेट डिशेस मैंने बनाई, जैसे पास्ता, फ्राइड राइस और चिकन, और थोड़ी सी ऑयली थिंग्स जैसे कि रोल्स और समोसा। इफ्तार का वक्त हुआ तो वालिदैन ने भी बच्ची की भरपूर हौसला अफजाई की। रमजानुल मुबारक में जो बच्चे रोज़ा रख रहे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और सराहे जाने के काबिल भी, क्योंकि वो रोज़े जैसी इबादत का आगाज़ कर रहे हैं जो उनके लिए रहमत ही रहमत है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इमाम अली करमल्लाह जो थे उनके पास माल आया और घोड़ा जो था वो माल से लदा था, ऊँट था या घोड़ा था वो लदा हुआ था, तो कंबर आपका गुलाम था वो साथ खड़ा था, उसने पकड़ा हुआ था। एक मांगने वाला आया, उसने इमाम अली करमल्लाह से कहा कि मैं बड़ा यतीम हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे ज़रा ये माल दे दें। आपने माल दिया, उसने कहा थोड़ा सा और दे दें, उसे फिर झोली पर उसने कहा ज़रा और दे। वो जो माल लदा हुआ था वो सारा दे दिया। उसके बाद उसने कहा कि हुजूर ये माल तो आपने मुझे इमाम दे दिया है, तो ये माल मैं लेके कैसे जाऊँगा, आपके लिए तो अब ये घोड़ा फालतू हो गया, तो घोड़ा भी मुझे दे दें। तो इमाम ने कहा कंबर से कि अच्छा तू घोड़ा भी ले जा। जब वो घोड़े पे माल लाद रहा था तो कंबर वहाँ से भाग गया। तो बड़ी देर बाद इमाम के पास कंबर आया जब ये जा चुका था, तो हमने कहा तू भागा क्यों? उसने कहा इमाम अली से आपका देने का उस मूड आया हुआ था, मैं तो इस बात से डर रहा था आप मुझे ना उसको दे दें, तो मैं वहाँ से जगह छोड़ के चला गया। वो देने वाले का भी दिल ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इमामों का था। हुजूर अक़दस सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया सुन रही है। सुंदस के प्लेटफॉर्म से खालिद अब्बास डार सारे लोगों को, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरी तो मिन्नत होती है, मैं पैगाम तो यानी इस इख्तियार पे नहीं हूँ कि मैं पैगाम दूँ। मेरी एक मिन्नत होती है कि अपने सदक़ात, अपनी ज़कात, अपनी खैरात और अपने वो पैसे जो आपके काम नहीं आने, जो बाद में आने, जो खर्ची हैं वही काम आने हैं, वही तो वो हमें दें, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि हमारे ऑडिटर, हमारे अकाउंटेंट जो हैं हमारे आउटसोर्स हैं, आपके मुलाजिम नहीं, हमारे मुलाजिम नहीं, यानी कि उनका अंगूठा आपकी गर्दन पे है। बिल्कुल गर्दन पे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारे अकाउंट्स होते हैं। और फिर ये जो खून है आपका तो ज़ाया हो जाना है, 3 महीने आपके अगर बॉडी में खून रहेगा तो ये ज़ाया हो जाना है। ये दें और मेरे बच्चों को बचा लें आप। 6000 बच्चा है मेरे पास, 6000 बच्चा है। राके भाई, ये जो खून देना है ये खैरात और ज़कात और सदका है? खून देना जो है ये नेकी है, ये नेकी है, ये नेकी है। जिस बंदे को ये लगना है ना, आप उससे पूछिए कि इसकी कितनी ज़रूरत है। वाह। तो ये एक ऐसी नेकी है जो दिखने में तो आपको बज़ाहिर को रिवार्ड एक पेन है जो कि यहाँ घुसनी है, लेकिन ये एक ऐसी नेकी है जो जिसको लग जाएगी वो हमेशा उसको दुआएं देता है, और ये नशे की तरह लगेगी, ये नशे की तरह लगेगी। फसी भाई हमारे साथ है। फसी भाई, एक तो आप जब भी पाकिस्तान आए तो आपने हमारे पास आना है, ये आप हमारे से वादा कर लें, और इसके बाद आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी पसंद की नात जो है वो हदिया फरमाएं। बिलाल भाई, इंशाअल्लाह अजीज, अभी रमज़ान शरीफ तो मैंने यहाँ अमेरिका में ही गुजारना है, तो पाकिस्तान जल्दी इंशाअल्लाह आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए, आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आखिर में एक नातिया कलाम पेश करके मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। लम्याती नज़ीरो काफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहेदो सरा जाना अनफियत शिव वसखा पा
हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल बहर वाला वल मौजू तगा मन बेकसो तूफा होश रूबा मन बेकसो तूफा होश रूबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल कल्बु शिजू वल हम शुजूर दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू पत अपनी विपत मैं कासे कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। बस खामे खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबाना तिक़ता लाचार इस राह पड़ा जाना। लमयाती नज़ीरो काफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा